बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेड टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुर्रतुल बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और रमज़ान के बाद ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह के इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, यानी लोगों के जो अमराज हैं उनके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि नए नए टॉपिक्स को आपके साथ शेयर किया जाए। जो हम डिसीज़ के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं वो डिसीज़ कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं, उस हवाले से आपकी तरफ हम आएंगे। और जिस तरह से हम लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं कि कौन सी डिसीज़ जो है वो ज़्यादा हद तक अगर आप उसको बर्दाश्त करें या उसकी केयर ना करें तो वो कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। अमूमन हम देख रहे होते हैं कि रोज़मर्रा के मराहिल के अंदर हम लोग ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमें कहते हैं ना महसूस हो रही होती हैं, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। नज़रअंदाज करने की वजह से वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि जब हम उसकी तरफ आते हैं या हम उसकी ट्रीटमेंट या कॉज की तरफ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उसके बाद हमें काफ़ी हद तक नुकसान झेलना पड़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको जो है वो कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे ही प्रोग्राम के अंदर हम टॉपिक्स लेकर आते हैं और यहाँ पे हम डिफरेंट तरह के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज भी जो प्रोग्राम के अंदर मेरा टॉपिक है वो है चेस्ट इन्फेक्शन के ऊपर, क्योंकि अमूमन मैं देख रही हूँ कि बड़े तो बड़े लेकिन बच्चे भी काफ़ी हद तक जो है वो इस चेस्ट इन्फेक्शन के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। और जैसे जैसे मौसम की तब्दीली होती है, सर्दी से हम गर्मी की जानिब आते हैं या गर्मी से सर्दी की जानिब आते हैं, तो इस तरह के चेंजेस बॉडी के अंदर काफ़ी हद तक बढ़ते जाते हैं। तो आज प्रोग्राम के अंदर हम इसी तमाम मौज़ूआत पर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ जो प्रोग्राम के अंदर आज गेस्ट मौजूद हैं वो है डॉक्टर खुर्रम रऊफ खान, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट है। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। और दूसरी जानिब जो है वो मेरे साथ मौजूद है वो हुरिया खान है, ईसा लेबॉर्ट्री को रिप्रेजेंट करी है, एग्जीक्यूटिव है वहाँ की। हुरिया, आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि ईसा लैब का बड़ा अच्छा हाथ होता है इन तमाम जो है चीज़ों के अंदर, क्योंकि डिफरेंट तरह के बड़े क्वालिफाइड उनके पास डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं जो कि इन तमाम चीज़ों को ट्रीट कर रहे होते हैं और लोगों को बहुत अच्छे मशवरे भी फराहम करते हैं। तो कोशिश हमारी ये होती है कि आपको एक अच्छी गाइडलाइन भी प्रोवाइड की जाए प्रोग्राम के थ्रू आउट, ताकि आप वो ले सकें और जो आपकी ईजिली आपकी चीज़ें हो सकती हैं, यानी आप लोग जिससे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं वहाँ आप इजीली जाकर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। पहले तो ये बताएं खुर्रम साहब, कैसे हैं आप? पहले हम ये जानना चाहेंगे कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पर भी आप काम कर रहे हैं और डिफरेंट तरह के चेस्ट इन्फेक्शन के तौर पर भी आप काम कर रहे हैं। अच्छा, इन्फेक्शन पहले तो ये बताएं कि किस तरह के होते हैं और कितनी टाइप्स होती हैं इसकी, और अगर हम मौसम चेंजेस की बात करें तो मौसम जैसे ही बदलता है तो किस किस तरह के इन्फेक्शन जो है वो बढ़ते हैं। सही। अच्छा, देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक इन्फेक्शंस का ताल्लुक है, इन्फेक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट इन्फेक्शंस वो होते हैं जिनकी ड्यूरेशन जो होती है 15 डेज तक की होती है। उससे अंदर अंदर जो इन्फेक्शन सामने आ जाते हैं वो एक्यूट कहलाते हैं, और उसके बाद के जो पीरियड में इन्फेक्शन सामने आते हैं वो क्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता ये कि हमारे पास जो चेस्ट से रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं उनमें बुनियादी जो चीज़ जो मुतासिर होती है वो होती है लंग्स। ठीक है, क्योंकि लंग्स चेस्ट में मेजॉरिटी एरिया को कवर करते हैं। ठीक है। और तो अब लंग्स में ये होता है कि जो सांस की नाली है, ट्रैकिया, और जो उससे ऊपर की जो एरिया है जिसको लैरिंग्स कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं जहाँ के थ्रू एयर जो है वो लंग्स में आती है और लंग्स के थ्रू एयर वॉश होके जो है वो जिस्म के अंदर ब्लड के थ्रू जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता ये कि हमारे पास जो इन्फेक्शंस है वो उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एक होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उनमें मेजॉरिटी जो इन्फेक्शंस होते हैं उनकी जो वजह होती है वो होती है वायरस। ठीक है। अच्छा, वायरस में ये होता है कि हमारे पास जो वायरस होते हैं वो अमूमन सीजनल होते हैं। जैसे सर्दियों में कुछ होते हैं, कुछ गर्मियों में होते हैं, कुछ रेनी सीजन्स में होते हैं, इस तरह से होता है। तो अब जैसे आजकल आपने देखा कोविड वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह तभी वो अंडर कंट्रोल है सूरत हाल, लेकिन अभी एक और वेरिएंट भी आ गया है जिससे बिल्कुल बचने की जरूरत असल में होता है। है कि जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं ना उनके वेरिएंट्स जो होते हैं ना वो एनुअली चेंज होते रहते हैं। इवन जो इन्फ्लुएंजा जो हमारे पास कॉमन है उसका भी वेरिएंट हर साल एक दूसरा होता है, और जो वैक्सीन बनती है उसका भी जो वेरिएंट होता है वो उसी हिसाब से वैक्सीन बनती है कि जो इस साल का वेरिएंट होगा हम उसके लिए वैक्सीन बनाएंगे। तो इसमें ये कि मैं आपको बता रहा था कि अपर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस हैं उनमें जो मेन वजह होती है वो होती है वायरल इन्फेक्शंस बच्चों में अमूमन। ठीक है। अच्छा, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें लंग्स मुतासिर होते हैं उनमें ज़्यादातर देखा गया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं और एडल्ट्स में देखे जाते हैं, क्योंकि उसमें जो वजूहात होती हैं उसमें मुख्तलिफ है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, उसके अलावा एस्थमा की प्रॉब्लम है किसी को, उसकी बिना पे नमूनिया हो जाता है अमूमन। जो ज़ईफ़ लोग होते हैं उनके अंदर, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है तो इनमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
تو یہ کہ جو اپر ریسپیریٹری انفیکشن ہے جو بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے، اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جو وائرل انفیکشنس ہیں وہ ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں ہوتا ہے یہ کہ جتنے بھی وائرل انفیکشنس ہوتے ہیں یہ سب سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں. سیلف لمیٹنگ سے مراد یہ کہ یہ خود ہی اپنے طور پہ جو ہے نا ٹھیک ہوتے ہیں. اس میں کوئی ہم نے ایڈونچر نہیں کرنا ہوتا ہے، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں کرنی ہوتی، بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے بعد وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی احتیاط کرنی ہوتی ہے. ہاں سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں. جتنے بھی وائرل انفیکشنس ہوتے ہیں باڈی میں وہ سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں. سیلف لمیٹنگ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنا ایک ڈیوریشن کمپلیٹ کر کے وہ خود ہی سبسائڈ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں عموماً ایک کامن پریکٹس ہوتی ہے کہ ڈیورنگ انفیکشن جو ہوتا ہے وہ اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں. بہت زیادہ میل پریکٹس ہوتی ہے، بہت زیادہ ایکسیسو براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ فیئر. تو بس اس میں چونکہ سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں اس لیے ہوتا ہے یہ کہ اس کے اندر جو بھی علامتیں ہوتی ہیں، جیسے فیور ہے تو اینٹی فیور میڈیسن دے دی، یا نزلہ ہے تو اینٹی رائنائٹس جو میڈیسنس ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں. تو اس میں بھی سمٹومیٹک علاج ہوتا ہے. لیکن آج کل تو جیسے آپ ہی نے کہا کہ اینٹی بایوٹک کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے، اور ابھی اگر آپ فزیشین کے پاس ہی چلے جائیں نارملی تو وہ آپ کو بالکل اینٹی بایوٹک پہ لے آتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ابھی اس کو میں نے پین کلر دینی ہے یا میں نے اس کو سسٹمیٹک جیسے آپ نے کہا سمٹمس کے مطابق جو ہے وہ میں نے اس کو کور کرنا ہے. لیکن ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ میجورٹی جو ہم نے فزیشین کو بھی جتنے بھی ریکور کیے ہیں فزیشین کے پاس ہم نے گئے ہیں تو وہ لوگ اینٹی بایوٹک پہ لے آتے ہیں. تو اینٹی بایوٹک بھی نقصان دہ ہے. بالکل نقصان دہ. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں کچھ ڈاکٹر کا بھی رول ہے اور کچھ پیشنٹس کا بھی رول ہے. ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں عموماً جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ لٹریٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کو اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے چیزوں کی. وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد جو ہے نا ہمیں رزلٹ ملے. اب ڈاکٹر بھی جو ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات خود بڑا ہینڈی کیپ ہو جاتا ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے. اگر پیشنٹ کو وہ یہ کہے گا کہ خود بخود یہ ٹھیک ہو جائے گا تو عموماً پیشنٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے نا جیسے کوئی کمپیٹنٹ نہیں ہے. اور ہم آپ کے پاس کیوں آئے پھر اگر ہم نے خود ہی ٹھیک ہونا. بالکل بالکل بالکل. مطلب ہر پیشنٹ کا اور ان کے اٹینڈنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کوئی ایڈونچر کر دے، کوئی میریکل کر دے. تو میریکل تو ہو ہی نہیں سکتا. جو وائرل انفیکشن ہے وہ تو سیلف لمیٹنگ ہے، وہ تو خود بائی دی پیسج آف ٹائم ریزالو ہوگا. اس میں کوئی بھی ہم نے کوئی ایڈونچر نہیں کرنا، کوئی میریکل نہیں ہو سکتا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. وہ ہر آدمی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فاسٹ ریکوری چاہیے، فاسٹ ریکوری چاہیے. تو فاسٹ ریکوری کے چکر میں پھر یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے نا وہ اینٹی بایوٹک کا ایکسیسو یوز کرتے ہیں. اچھا اب ہوتا یہ کہ جو اینٹی بایوٹکس کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس کی بنا پہ اب ہمارے یہاں بہت زیادہ کامن ہوگی اینٹی بایوٹک ریزسٹنس. بہت زیادہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہو گئی اسی لیے کیونکہ پیشنٹس کو دی جاتی ہے اینٹی بایوٹکس. اچھا اب اینٹی بایوٹکس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا ایک کورس ہوتا ہے، ایک اس کا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے 5 days 7 days 10 days اس طرح سے نا. اب ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں پیشنٹ جو ہے میڈیسن لینے کے بعد 2 دن بعد 3 دن بعد چھوڑ دیتا ہے میڈیسن. تو اگر آپ اینٹی بایوٹک کو کورس کے بیچ میں چھوڑیں گے تو کیا ہوگا کہ وہی وائرس جو ہے نا وہ آگے میوٹیشن اس میں ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ ریزسٹنس ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی اینٹی بایوٹک لی جائے تو اس کا کورس ضرور پورا کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو مڈ آف دی کورس چھوڑ دیا جائے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہو جائے گی اور جو وائرس ہے اس کا میوٹیشن کے بعد ایک نیا ویریئنٹ سامنے آ جائے گا. اچھا یعنی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. اور جس طریقے کے کورسز آپ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ کمپلیٹ کیا جائے تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا یہ تو ہو گئی اینٹی بایوٹکس کی بات. اگر ہم موسم کے حوالے سے بات کریں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک گرمی ہے اور ہیٹ ویو کا الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر کا موسم جو ہے بڑی خشک ڈرائی، ہوا بہت زیادہ گرم چل رہی ہے. ایسی صورتحال کے اندر نزلہ ہو رہا ہے لوگوں کو، اور نزلہ جو ہے وہ ہم کامنلی دیکھتے ہیں کہ فلو جو ہے وہ ونٹر سیزنس کے اندر ہوتا ہے یا سردی کے موسم کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ اس طرح کا جو فلو ہے وہ کس طرح سے، کیا یہ بھی چیسٹ انفیکشن کی ایک علامات ہوتی ہے؟ بالکل. اصل میں ہو یہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ کافی مطلب اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں. اب جو وائرسز ہم لوگوں نے پڑھے ہیں یا جو وائرسز ابھی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں وہ عموماً وہ ہیں جو کافی پرانے ہیں، کوئی نیا ریسرچ ورک نہیں ہوا ہے. تو اب عموماً جو وائرس ہوتے ہیں وہ کولڈ ویدر کے اندر سامنے آتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہاٹ ویدر کے اندر بھی وائرسز اب آنے کامن ہو گئے ہیں. اچھا اب ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ کامن وجہ ہے وائرل انفیکشنس کی وہ یہ کہ اوور کراؤڈنگ کی بنا پہ
پاورٹی کی بنا پہ, کیونکہ جتنے بھی وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ڈراپلیٹ بورن, مطلب یہ کہ ایک پیشنٹ اور ایک انسان ہے, اس کے قریب دوسرا انسان اس نے کھانس لیا, تو کیا ہوگا کہ وہ جو ڈراپلیٹس ہیں وہ دوسرے جرمز جو ہیں وہ اس میں چلے جاتے ہیں. اب ہمارے یہاں میجورٹی چونکہ پاورٹی ہے, پور علاقے ہیں, ریموٹ ایریاز ہیں, اویئرنیس نہیں ہے, اوور کراؤڈنگ ہے, ایک ایک گھر کے اندر جو ہے نا 10-10 12-12 لوگ ہیں, سب ایک دوسرے کے کلوز کانٹیکٹ میں, تو وہ اس کی بنا پر جو ہے نا وائرل انفیکشنز ہونے بہت کامن ہوتا ہے, کیونکہ اوور کراؤڈنگ ہے, چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, اس میں لوگ ایک دوسرے سے قریب رہتے ہیں, تو اس وجہ سے وائرل انٹریکشن زیادہ ہونے سے بھی یہ خطرات بالکل اوور کراؤڈنگ, پاورٹی, دیز آر دی 2 مین causes of viral infections in our community. ٹھیک ہے, یعنی ایسی پرابلمس ہیں جو کہ میجورٹی ہم ہر گھر کے اندر دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ کراؤڈ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم احتیاط نہیں کر پاتے, اور یہ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اگر ہم پور لوگوں کی بات کریں یا گاؤں دیہاتوں کی بات کریں تو وہاں پہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کامنلی جو بیماریاں ہوتی ہیں, یہ جو ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور اسی ٹاپک پہ بات کروں گی. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک ناظرین, ہیلتھ ٹاک میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے چیسٹ انفیکشن کے حوالے سے اور دیگر جو امراض ہوتے ہیں, یعنی دیگر جو ایشوز ہم لوگ کامنلی دیکھ رہے ہوتے ہیں زندگی کے اندر, اس حوالے سے بات کر رہے تھے. اور چیسٹ انفیکشن ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہر گھر میں اب پایا جا رہا ہے, چاہے یہ بے احتیاطی کر لیں آپ, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کی ایک سڈنلی چیزیں جو ہم لوگ کامنلی اپنے ڈیوریشن آف ٹائم کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا جنک فوڈ کا استعمال زیادہ ہو گیا, یا ڈفرینٹ طرح کی بے احتیاطی ہو گئی, یا پھر ہم لوگوں نے کوئی خیال نہیں رکھا, زیادہ آئلی چیزیں کھا لیں, یا پھر اے سی آن کر کے بیٹھ گئے. اس طرح کی جو کامن سی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں وہ کافی حد تک جو ہے پرابلمٹک ثابت ہو جاتی ہیں. تو ہم ڈاکٹر خرم اسی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہم لوگ بے احتیاطی کی طرف جاتے ہیں, ہم نے اویئرنیس کی بات کی کہ کامنلی اب انٹریکشن زیادہ بڑھ جاتے ہیں, کراؤڈڈ زیادہ ہوتے ہیں لوگ, تو تب جا کے یہ چیزیں بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں بیسکلی یہ ہوتے ہیں 2 ایج گروپ میں خاص طور پہ. ایک تو ہوتے ہیں چھوٹے بچوں میں اور ایک ہوتا ہے اولڈ ایج گروپ میں. ان کو ہم لوگ کہتے ہیں امیونو کمپرومائزڈ. امیونو کمپرومائزڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی امیونٹی, جو نیچرل امیونٹی جس کو ہم انیٹ امیونٹی کہتے ہیں, وہ کم ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر زیادہ وائرل انفیکشنز جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب چونکہ چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, جیسے پولوشن سے ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو مختلف چیزوں سے الرجی ہوتی ہے, ڈسٹ الرجی ہوتی ہے, کسی کو پولن الرجی ہوتی ہے, کسی کو پرفیوم الرجی ہوتی ہے, کسی کو کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے, مطلب مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن سے الرجی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ جن چیزوں سے آپ کو الرجی ہوتی ہے ان چیزوں کو جتنا, میں مانتا ہوں کہ چیزوں کو اوائڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, ہم یہ ڈیٹیکٹ کرنا کہ کس چیز سے روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں بالکل. تو یہ چیزوں کو پہلے تو ڈیٹیکٹ کرنا کہ بچے کو جو الرجی ہے وہ کس چیز سے, وہ ایک کافی مشکل عمل ہے. اس کے علاوہ پھر جب پتہ بھی چل جائے تو اوائڈ کرنا. اب ظاہر سی بات ہے بچہ باہر جائے گا, ایئر پولوشن ہے, اب آدمی کیا کرے, جب آدمی باہر نکلے گا تو پولوشن سے آب و ہوا ہی ایسی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے پاسبل ہیں وہ ہم کریں ضرور. جیسے یہ کہ گھر کے اندر صفائی کا خیال رکھیں, آگے جیسے کارپیٹ ہے تو اس کی ریگولر بیسس کے اوپر صفائی ہو. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز جو بہت زیادہ اب جو انفیکشنز کی بنا پہ بن رہی ہے وجہ, وہ یہ کہ چونکہ اب گرمیاں آ گئیں تو اے سی کا استعمال ہو رہا ہے. اب ہم لوگوں کے ایک کامن پریکٹس ہے کہ ہمارے یہاں جو اے سی کے اندر جو فلٹر ہوتا ہے وہ ہم لوگ بہت کم ہے کہ اس کو صاف رکھتے ہیں, کیونکہ ہوتا یہ کہ جو فلٹر ہوتا ہے اس کے اندر مختلف ڈسٹ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں نا وہ آ کے انٹیکٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کی ایئر پوری جسے بولتے ہیں نا کہ انوائرمنٹ میں پھیل جاتے ہیں. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز بچوں کے اندر, بڑوں کے اندر وہ آپ پرابلم کرتی ہے. تو اس لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جہاں پہ بھی ایئر کنڈیشن کا استعمال ہو اس میں جو اس کا فلٹر ہے اس کی ریگولر بیسس پہ کم سے کم ویکلی بیسس کے اوپر اس کی صفائی ہو. ٹھیک ہے نا. آپ کارپیٹس ہیں, اس کے علاوہ کرٹنس ہیں, ان کی صفائی ہو, ان کو ویکلی بیسس پہ آپ صاف کریں تاکہ اس کے اوپر کوئی ڈسٹ پارٹیکل نہ رہے. اور جو اس طرح سے بچے ہیں یا جو ضعیف لوگ ہیں
جن کو الرجی کا ایشو ہے ان کے لیے پرابلم نہ بنے. یعنی چیسٹ الرجی بھی ہو سکتی ہے. بالکل کہ ہم بالکل انفیکشن کی طرف جو جا رہے ہوتے ہیں وہ انفیکشن بعد کے مراحل ہے, پہلے الرجی کی طرف آتے ہیں. بالکل. یعنی الرجی آپ کو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ ایچنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ تیزی سے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا حوریہ, آپ کی طرف آؤں گی. ظاہر ہے آپ بھی پارٹ ہیں اور عیسیٰ لیبارٹری کو ریپرزینٹ کری ہیں. کیا کیا عیسیٰ لیبارٹری اب جا کے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ میں نے مختلف طرح کی وزٹ کی ہے, ریسرچ کیا, اس میں نے دیکھا کہ اب جو نیا ویریئنٹ آیا ہے اومیکرون کا, وہاں پر اب جو کووڈ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ کافی حد تک کم کر دیے ہیں, کیونکہ کٹس ختم کر دیے ہیں, کہ کیونکہ کیسز ایک بنا حد تک جو ہے وہ نیچے آتے ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہونا شروع ہو گئیں. تو عیسیٰ لیب جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ باقی تمام جگہوں پہ ایسا ہے, لیکن ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر جو ہے وہ ڈے 1 سے, جیسے ہی کووڈ-19 کا مطلب ہوا تھا کہ ہوا ہے, تو یہاں پر ایکسپو سینٹر میں ڈاکٹر فرحان عیسیٰ عبداللہ نے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہاں پر ایک آئسولیشن سینٹر, اور پھر اس کے بعد ہماری ٹیسٹنگ سروسز یہاں پر دی گئیں, لاکھوں لوگوں کو دی گئی, ہم یہ کہہ سکتے ہیں بالکل. اور ابھی بھی کرنٹلی بھی ہمارے پاس PCR بھی ہو رہا ہے, اینٹیجن بھی ہو رہا ہے, ڈفرینٹ برانچز میں ہمارے پاس ہو رہا ہے. کہ آپ کو کہیں پہ بھی کوئی بھی ہماری ایسی برانچ نہیں ہوگی جہاں آپ وزٹ کریں تو آپ کو یہ فیسلٹی نہیں دی جائے گی. باقی جو ہماری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ڈاکٹر فہیم مبشر, وہ بھی ماشاء اللہ بہت ایکٹیو ہیں, مائکرو بایولوجی کی ہیڈ ہیں وہ, تو مطلب وہ بھی اس چیز کو گو تھرو کرتی ہیں, دیکھتی ہیں, خود ان کی سپرویژن کے اندر جو وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ہمارے پاس. ریپڈ جو اینٹیجن ہے اس کی 15 to 20 منٹس میں جو ہے وہ رپورٹ آ جاتی ہے, ڈائگنوز ہو جاتی ہے. اور جو کہ PCR ہے اس کے اندر کم از کم 7 to 8 آورس میں جو ہے اس کی رپورٹ بھی آ جاتی ہے. یعنی پہلے جو انتظار کرنا پڑتا تھا 2 دن تک, وہ اب کور ہو گیا ہے. وہ ہاں بالکل بالکل وہ ہو گیا ہے, کور ہو گیا ہے. اور اب تو ریٹس بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ نہیں, عیسیٰ لیب کا تو میں نے دیکھا ہے کہ کافی حد تک لوگوں کو کافی ریلیف دیتا ہے, کافی ڈسکاؤنٹ دیتا ہے. اور اس طرح کے جو ٹیسٹ ہیں اس میں کس حد تک ڈسکاؤنٹ ہے؟ میم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 4500 ابھی ہمارے پاس جو ہے کرنٹلی PCI کے ہیں, اس طرح سے ریٹس چل رہے ہیں. اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہوتا ہے تو پھر وہ بھی کر دیے جاتے ہیں, ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں نیڈی اور اس طرح سے لوگوں کو. اور اس کے علاوہ جو میں کہوں گی کہ ویکسینیشن بھی ہمارے پاس ہو رہی ہے. ہمارے پاس کووڈ کی تمام ویکسینیشنز جو ہیں ہو رہی ہیں. ابھی بوسٹر بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. ہمارے برانچز میں ویکسینیشن کی بھی فیسلٹی فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے تمام برانچز میں جو بھی ہمارے یہاں. کون کون سی برانچز کے اندر جو ہے ویکسینیشن سروسز ہیں؟ میم ہماری بہت ساری برانچز ہیں, جیسے کہ ہم شاہ فیصل کے اندر ہے, ملیک سینٹر کے اندر ہے, کورنگی کے اندر ہے, جوہر میں, جتنے بھی ہماری جو ہیں برانچز ہیں ود ان کراچی, اور جو کہ ہمارے مطلب باقی بھی ہیں ان میں بھی ہے ویکسینیشن کی فیسلٹی موجود ہے. 24/7 یعنی ساری برانچز کے جی اندر ہے. بالکل. لیکن جو ہے مطلب بوسٹر وغیرہ کے لیے وہ جو پروٹوکول ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے, 6 منتھ کا جو گیپ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے, پھر اس کے بعد بوسٹر بھی انٹرٹین کروائی جاتی ہے. اچھا ہاں, یہ بوسٹر ڈوز کا ذرا کلیئر کر دیں, کیونکہ جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں کہ پروٹوکول کو فالو کیا جاتا ہے 6 منتھ کے اندر, وہ کیا پروسیجر ہے؟ یہ پروسیجر ہے میم جو کہ ہماری فرسٹ اور سیکنڈ ڈوز لگی ہے یہاں پر, پہلے جو لگی ہے ڈوز, اس کے بعد جو ہے ابھی 6 منتھ کا گیپ ہونا چاہیے. جیسے ہی 6 منتھ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک میسج جنریٹ ہو جاتا ہے کہ ٹو گو فار دا بوسٹر, بوسٹر ڈوز لگوا دی جائے. یا پھر یہ بھی کہا گیا آج کل تو آن کال بھی, یعنی نارمل ویکسینیشن کی 2 ڈوزز کے بعد. بالکل 2 ڈوزز کمپلیٹ, 2 ڈوزز ہو گئے, اس کے بعد 6 منتھ کا ڈیوریشن کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آپ برانچ وزٹ کر سکتے ہیں, ہماری عیسیٰ لیب کی برانچ وزٹ کر سکتے ہیں. تو وہاں پر پھر آپ کو بوسٹر جو ہے وہ. اچھا, بوسٹر بھی فری آف کاسٹ لگائی جا رہی ہے؟ بالکل فری آف کاسٹ لگائی جا رہی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور مطلب جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کے نیئر بائی جو بھی عیسیٰ لیب کی قریبی برانچز ہیں, وہاں پر جا کے جو ہے آپ ایزیلی اپنی ویکسین کروا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میرے خیال سے ہوم سروسز بھی ہیں آپ کی, کہ گھر میں جا کر جو ہے وہ سیمپل لے لیے جاتے ہیں اور اس طرح سے ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں. بالکل سیمپل کلیکشن فیسلٹی ہے. ہوم 24/7 ہماری لیب سروسز ہیں, اور پھر کلیکشن کی جو ہے ہوم کلیکشن کی بھی فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے. یعنی جو لوگ نہیں پہنچ پاتے یا جو لوگ زیادہ بیمار ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ بندہ گھر پہ بھی آ جائے گا اور وہاں سے آپ کا سیمپل کلیکٹ کر کے جو ہے لیب لے جائے گا. تو یہ کافی اچھی فیسلٹیز ہیں. اچھا خرم, آپ کی طرف آؤں گی. اب جس طریقے سے ہم الرجی کی بات کر رہے تھے, اب چیسٹ انفیکشن کے اوپر آ جاتا ہے, کیونکہ جب الرجی کے بعد جب معاملات خراب ہو جاتے ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ بے احتیاطی ہوتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں ہوتا, گھر کے جو نسخے ہوتے ہیں, جو ٹوٹکے ہوتے ہیں, وہ آزمانا کامنلی پاکستانی قوم کی عادت ہے. اور کہتے ہیں نا کہ اس کو آزما کے ہم لوگ ذرا اچھا ہیلدی بھی فیل کرتے ہیں, اور کہتے ہیں ڈاکٹر کے جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس چیزوں کو آزما لیں. وہ کہتے ہیں نا شہد میں نمک, وہ کالی مرچ ڈال کے جو ہے وہ کھا لو تو اس سے چیسٹ کھل جائے گا, گرم پانی پی لو اس سے چیسٹ کھل جائے گا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو نسخے ہیں وہ ہم لوگ گھر میں آزماتے رہتے ہیں, لیکن جب وہ بھی اثر نہیں کرتے تو اس کے بعد معاملات خراب ہوتے ہیں, پیچیدہ ہوتے ہیں, چیسٹ انفیکشن کافی حد تک بڑھ جاتا ہے. اور تب جا کے جب ڈاکٹر کے وزٹ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے پیشنٹ جب آتے ہیں تو کس نوعیت کے پیشنٹس ہوتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ
جو چیسٹ انفیکشنس ہوتے ہیں ان کی زیادہ تر جو ابتدا ہوتی ہے وہ وائرل انفیکشن سے ہوتی ہے، اور وائرل انفیکشنس کی جو وجہ ہے، جو رسک فیکٹر ہے، وہ ہے امیونو کمپرومائزڈ ہونا. مطلب وہ لوگ جو چھوٹی ایج کے ہیں یا وہ لوگ جو بڑی ایج کے ہیں ان کے اندر امیونٹی کم ہے، تو اس کی بنا پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہوتا یہ کہ جب وائرل انفیکشنس کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا جاتا، وائرل انفیکشنس کو پراپرلی نہیں ٹریٹ کیا جاتا، تو وہ پرولونگ ہو کے ایکیوٹ سے کرونک سٹیج میں آ جاتے ہیں. جب وہ کرونک سٹیج میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشن. تو بیکٹیریا کا جو ہے نا انفیکشن ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک تو جو پیشنٹ ہے وہ امیونو کمپرومائز ہے، اس کی امیونٹی کم ہے، اس کے اوپر وائرل انفیکشنس ہوا ہوا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم ایک کنڈیشن ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ولنریبل. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بیکٹیریا بھی انفیکشن کر سکتا ہے، بیکٹیریا بھی اس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. تو اب جب بیکٹیریل انفیکشن اس کے اوپر ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پراپر پھر ایک وہ نمونیا یا جس کو کہتے ہیں چیسٹ انفیکشن جو کہلاتا ہے وہ ڈیولپ کر لیتا ہے. اور پھر نمونیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اس میں وائرل کے علاوہ بیکٹیریل کاز ہوتا ہے، تو بیکٹیریا اب اس میں ہوتا ہے یہ کہ عموماً ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں انفیکشنس. ایک ہوتے ہیں ٹیپیکل، ایک ہوتے ہیں اے ٹیپیکل. اچھا، جو ٹیپیکل بیکٹیریا ہوتا ہے اس کا تو ٹریٹمنٹ اتنا مشکل نہیں ہوتا، وہ آسانی سے ٹریٹ ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن جو اے ٹیپیکل انفیکشن ہوتا ہے نا، اس میں ہوتا ہے یہ کہ آپ کا لنگس کے علاوہ جسم کے باڈی پارٹس الگ جو دوسرے پارٹس ہیں وہ بھی انوالو ہوتے ہیں. مطلب آپ کا اسٹمک بھی اپسیٹ ہو جائے گا، آپ کو اور بھی پرابلمس ہوں گی. ضروری نہیں کہ آپ کو سانس کی پرابلم ہوگی یا کھانسی ہوگی، آپ کا اسٹمک بھی اپسیٹ ہوگا، جو اے ٹیپیکل انفیکشنس ہوتے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا کیا کرنا ہے کہ جو بھی انفیکشن ہو اس کو وائرل کے اسٹیج پہ ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو آگے نہ بڑھنے دیں. اگر وہ کرونک سٹیج میں جائے گا تو اس کے اوپر پھر سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشنس ہو جائیں گے. جب بیکٹیریل انفیکشنس ہو جائیں گے تو پھر وہ آگے چل کے آپ کے لیے اور پرابلم کریٹ کرے گا. اور مطلب اللہ نہ کرے آپ کی جو سانس کی جو پرابلم ہے، آپ کے جسم کے اندر آکسیجن جو ہے وہ کم ہو جائے، ہائپوکسیا جس کو کہتے ہیں، تو وہ پرابلم آپ کے لیے آگے بنے گا. ٹھیک ہے. تو اس کی ایک وجہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کامنلی اب جو میں نے دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر پیٹس کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے. بلیاں اور اس طریقے ڈاگس اور یہ سارے جو ہے نا بڑا پالنا لوگوں نے شروع کر دیا، اور پیٹس کو بڑا پیار کرتے ہیں. اچھی بات ہے، جانوروں سے محبت کرنی چاہیے، لیکن جو یہ فر ہوتے ہیں ان کے، یہ جو ہے کتنے حد تک نقصان دے سکتے ہیں ایک کامن انسان کو؟ یعنی چیسٹ انفیکشن کے اندر کیا یہ چیز کافی حد تک متاثر کرتی ہے؟ بالکل. اصل میں یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ جو لوگوں کے یہاں کامن پریکٹس ہے پیٹس رکھنے کی، جیسے بلی ہیں اور اس میں مختلف برڈس ہوتی ہیں، پیرٹس ہیں، اور یہ تو ہوتا یہ کہ ان کے جو باڈی کے اوپر جو پارٹیکلس ہوتے ہیں وہ بہت سے لوگوں کے لیے رسک فیکٹر ہوتا ہے. ایک الرجن ہوتا ہے، ایک الرجن ہم کہتے ہیں ایک طرح سے ایک فورن باڈی کو، ایک فورن باڈی ہوتی ہے الرجن جو جسم کے اندر آ کے آپ کے جسم اس کے خلاف پھر کیا کہیں گے کہ ریئیکشن دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے کرنا ہی وہی والی بات ہے کہ اگر کسی کو الرجی کی پرابلم ہے تو یہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر یہ پرابلم ہے کہ بھی نہیں ہے. جب ڈیولپ ہو جاتی ہے بیماری، پھر اس کے بعد ہم بھاگتے ہیں کہ پتہ کرنے کے بھائی وہ کیوں ہوا ہے. اس کے بعد بھی نہیں بھاگتے، ذرا تھوڑی دیر رہتے ہیں. ہاں، وہ اصل میں ہم لوگ کیا، چونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہاں سیلف میڈیکیشن ایک تو ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی ہمارے یہاں کوئی اتنا زیادہ میڈیسنس کے اوپر کوئی کیا کہیں گے سختی نہیں ہے. اوور دی کاؤنٹر، مطلب یہ کہ آپ گئے میڈیکل اسٹور پہ، آپ نے نام لیا اور میڈیسن مل جاتی ہے. ایگزیکٹلی، کہ ہر کوئی اپنے میں ڈاکٹر ہے. بالکل بالکل. اور نہیں، پھر جب میڈیسن اس طرح ایزلی اویلیبل ہوگی تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں آدمی، زیادہ تر آدمی آپ جائیں، ہماری یہاں جو کامن پریکٹس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیمسٹری بات، آدھا ڈاکٹر تو کیمسٹ خود ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. پیشنٹس جو ان کے یار مجھے یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، تو وہ میڈیسن خود. ہاں، تو ہمارے یہاں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ کہ بہت سی میڈیسنز جو لائف سیونگ میڈیسنس ہیں، جو اسینشیل میڈیسنس ہیں، وہ اوور دی کاؤنٹر ملتی ہیں. مطلب یہ کہ آپ کو وہاں میڈیکل اسٹور پہ گیا آپ کو مل گئی. تو ہمیں اس چیز کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے سب سے زیادہ. صحیح. تو یہ پیڈس والا جو ہم نے بات کی، تو اس حد تک کتنا نقصان دے سکتی ہے؟ یعنی رکھنا چاہیے کامنلی، یا پھر لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ گھر کے اندر جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہو سکتے ہیں ان چیزوں سے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کامن پریکٹس میں آگے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہر انسان کے اندر، ہر دوسرے فرد کے گھر میں جو ہے یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور وہ باقاعدہ اسے چوم رہے ہیں، اس کو قریب کر رہے ہیں، اس کے ساتھ لیٹ رہے ہیں، اس کو اس طریقے کی کامن پریکٹسز میں نے دیکھی ہیں. تو یہ کس حد تک نقصان دے سکتی ہے؟ ہاں. اچھا، اب اس میں نے وہی کہا نا کہ جو لوگ جن کے اندر پیدائشی طور پہ الرجی کی پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے تو خیر میرے حساب سے یہ بالکل پروہیبٹڈ ہے. مطلب ان کو اس طرح سے پیٹس یا یہ سب چیزیں نہیں رکھنی چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ جن لوگوں میں الرجی کا پرابلم نہیں ہے ان کو
کوئی پرابلم نہیں ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ڈسٹینس مینٹین کریں. اس لیے کیونکہ جتنا ڈسٹینس مینٹین رہے گا ان کا ایکسپوزر کم ہوگا. اس کی بنا پہ کیا ہوگا کہ وہ چیز جو ہے نا, کیونکہ بہت سی الرجی کے ایشوز ہوتے ہیں جو ایکوائرڈ ہوتے ہیں, مطلب لیٹ ایج میں سامنے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ کہ پھر ہمیں ایکوائرڈ الرجی کا چانسز جو ہے نا وہ ہمارے بچے رہیں گے. تو اگر آپ نے پیٹس رکھنے بھی ہیں تو اپنا ان سے ڈسٹینس مینٹین کریں, ان سے ایکسپوزر اپنا کم رکھیں, یعنی سیلف کیئر رکھیں. سیلف کیئر رکھنی پڑے گی. سیلف کیئر بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اگر میں نیو بورن بیبیز کی بات کروں, نیو بورن بیبیز تو ظاہر ہے اس وقت جب پیدائش ہوتی ہے تو کامنلی ہم نے دیکھا ہوتا ہے انکیوبیٹر میں رکھے جاتے ہیں, کافی ویک ہوتے ہیں اور کچھ کی جو ہے نا وہ سانس کی نالی پرابلم کرتی ہے, تو ان کو بچپن سے ہی وہ لنگ انفیکشن یا چیسٹ انفیکشن کی شکایات ہوتی ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ جو نیو بورن بیبیز ہوتی ہیں ان میں میجورٹی جو بچوں کو چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے اس میں اس کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پری میچور. ہوتا یہ کہ بہت سے بچے جو پری میچور بورن ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ان کے جو لنگس ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اس کی بنا پہ کیا ہوتا ہے, جب لنگس پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتے تو ان کے اندر انفیکشن ہونے کے چانسز, ایک بچہ جو فل ٹرم ہے, جو بچہ اپنے پورے وقت پہ ہوا ہے, اس سے زیادہ ہوتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو جو پری میچور برتھ والے بیبیز ہوتے ہیں ان کے اندر چیسٹ انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لنگس پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئے اور موسٹ آف دا ابنارمیلٹیز بھی پائی جاتی ہیں. لیکن اگر 9 منتھ کا بیبی کہوں یا ٹائم ڈیوریشن آف کمپلیٹ کر کے وہ بیبی کہوں تو وہ ان کے ساتھ بھی میں نے شکایات دیکھی کہ وہ انکیوبیٹر میں رکھا جاتا ہے اور اس طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں. اور پیدا ہوتے ہی جب یہ معاملات شروع ہوتے ہیں تو وہ جیسے جیسے گرو کرتا ہے بچہ تو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیچیدہ ہوتا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اگر وہ اے سی میں سو رہا ہے یا اگر وہ ذرا سا کچھ ہلکا سا ٹھنڈی چیز یا مطلب تاثیر جس کی ٹھنڈی ہو, اگر وہ چیز بھی لے رہا ہے, یہ نہیں کہ وہ کولڈ چیز کوئی اگر ماں پلا رہی ہے کچھ, اگر اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہو تو وہ بھی اس کو ریئیکٹ کرتی ہے. ہاں بالکل. اصل میں ہوتا وہی نا کہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ جو الرجی ہے بیسیکلی یہ ہیریڈیٹری فیکٹر ہے, موروثی ہے, مطلب پیرنٹ سے بچوں میں پھر بچوں سے بچوں میں اس طرح سے یہ ایک طرح سے ٹرانسفر ہوتی ہے, یعنی انہیریٹنس ہوتی ہے. تو جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جو بچوں میں زیادہ کامن ہے اس لیے کہ ایک تو پری میچور اور اس کے علاوہ بہت سے بچے ہوتے ہیں جو لو برتھ ویٹ ہوتے ہیں, جن کا وزن کم ہوتا ہے, امیونو کمپرومائز ہوتے ہیں, ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے, تو ان کے اندر بھی انفیکشنز ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی ٹیک کیئر کیسے کی جا سکتی ہے؟ یعنی اگر ایک نارمل پیرنٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیبی ہے, وہ چیسٹ انفیکشن کا شکار ہے, تو اس کو کس طریقے سے کیور کیا جا سکتا ہے؟ ہاں اچھا, اب اس میں یہ کہ جہاں تک پریونشن کا تعلق ہے یا اس کو کس طرح سے ہم ایوائڈ کر سکتے ہیں, اس میں پہلی چیز تو یہ کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو خود نالج ہونی چاہیے کہ ان کو الرجی کی پرابلم ہے کہ نہیں ہے. اگر ایک فادر ہے یا مدر اس کو پتا ہے کہ ہاں مجھے الرجی کا ایشو ہے تو اس کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا جو بچہ ہوگا اس میں چانسز ہیں کہ یہ چیز آئے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو شروع سے اس چیز کو پریونٹ کرنا ہوگا. مطلب مجھے خود پتا ہو کہ ہاں یار مجھ میں یہ الرجی کا پرابلم ہے تو میں میری جو آگے نسل ہوگی میں اس کی ویسے ہی کیئر کروں گا, ٹھیک ہے نا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کو خود اپنا پتا ہو کہ اس میں الرجی کا پرابلم ہے نہیں. اگر مجھے پتا ہوگا تو میں اپنے بچے کی پہلے دن سے کیئر شروع کروں گا کہ بھائی مجھ میں الرجی کا پرابلم ہے, اس میں یہ ضرور ٹرانسفر ہوگا, تو میں نے اسی حساب سے اس کو لے کے چلنا ہے. جن چیزوں سے مجھے پرابلم ہوتی ہے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. اور اگر موسٹ آف دا پیرنٹس کو الرجی کا پرابلم نہیں ہے اور صرف چائلڈ کو ہے یعنی بچے کو ہے, تو پھر کیسی ٹیک کیئر کی جا سکتی ہے؟ یعنی میں نے بہت سارے پیرنٹس کو ایسے بھی دیکھا ہے جو کہ گھر میں انہوں نے نیبولائزر مشین لا کے رکھی ہوئی ہے اور وہ اپنے حساب سے جو وہ نیبولائز کروا رہے ہیں ٹائم ڈیوریشن کے حساب سے. تو یہ بھی چیز ٹھیک ہے نیبولائز کروانا, یا پھر اس کو بھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے کروانا چاہیے؟ کیونکہ جتنی دوائی کی ڈوزز ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس بچے کو کس حساب سے دینی ہے. بالکل. اچھا دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ لوگوں نے اکثر گھروں کے اوپر جو ہے ڈومیسٹک سروسز کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے بیسکلی کہ جب کبھی بھی کسی پیشنٹ کو ایک اٹیک کی صورت میں, ایک حملے کی صورت میں چیز آتی ہے سامنے, تو اب ظاہر سی بات جب اٹیک ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو سانس لینے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. اب جب اس طرح سے اٹیک والی کرائسس والی صورتحال ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کسی ایسی جگہ جانا ہوتا ہے جہاں اس کو زیادہ اچھی سروسز مل سکیں, ہاسپٹل میں, میڈیکل سینٹر میں, کسی ڈسپینسری میں. لیکن اگر ہم اپنے گھر پہ ہی انتظام کر لیں, کم سے کم اتنا ہو کہ نیبولائزیشن ہو جائے, فرسٹ ایڈ ہو جائے, تو فرسٹ ایڈ کا تو انتظام رکھنا چاہیے گھروں پہ. اور نیبولائزیشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ کہ اس میں اگر آپ کے بچے کو پرابلم ہے الرجی کی تو آپ ڈاکٹر سے ایک بار کنسلٹ کر لیں گے, ڈاکٹر صاحب اگر میرے بچے کو ہو تو میں یہ کون سی میڈیسن
کس کتنی مقدار مقدار میں میں، ہم دیں. تو ایک بار آپ کو جب وہ ڈاکٹر بتا دے گا کہ یہ میڈیسن آپ کے بچے کے لیے ایمرجنسی کی صورت میں فائدہ مند ہے اور اس کو اس کوانٹٹی میں دینا ہے, تو آئی تھنک دیر ول بی نو کنفیوژن. تو نیبولائزر آپ سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک ریلیف بالکل فراہم کرتا ہے. بالکل بالکل. اچھا, اگر میں سردیوں کی بات کروں, یعنی سیزنل کی بات کریں, اب گرمی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز ہیں, لیکن سردیوں میں کس حد تک کیسز ہوتے ہیں اور کتنی نوعیت تک بڑھ جاتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ نمونیا کی طرف بھی چلے جاتا ہے اور اس کے بعد بلاکیج بھی ہو جاتی ہے, نالی بھی جو ہے متاثر ہوتی ہے, تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سردیوں میں زیادہ بڑھتی ہیں یا گرمیوں میں بھی کیسز دیکھے جاتے ہیں؟ ہاں, اب اس میں یہ ہے کہ جو وائرل انفیکشنس ہیں ان میں ایک بہت زیادہ جو کامن ہمارے یہاں ہوتا ہے جس کو فلو کہتے ہیں, اس میں جو مختلف وائرسز ہوتے ہیں جیسے رائنو وائرس ہے, ایڈینو وائرس ہے, ریسپائرٹری سنسیٹیل وائرس ہے, تو یہ جتنے بھی وائرل انفیکشنس ہوتے ہیں میجورٹی وہ کولڈ ویدر میں ہوتے ہیں, کیونکہ کولڈ ویدر میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پولنس کا ایکسپوزر ہوتا ہے, تو اس کی بنا پر یہ زیادہ پریویلنٹ ہوتے ہیں. اچھا, اب ہمارے یہاں ایک چیز بہت اچھی ہو گئی کہ ہمارے یہاں پرائمری ویکسینیشن ہونے لگی ہے, امیونائزیشن ہونے لگی ہے, بچوں کو شروع سے ہی ای پی آئی پروگرام کے تحت جو ہے مختلف ویکسینز دی جاتی ہیں, اور اس میں جو ہے باقاعدہ اب انہوں نے نمونیا کی نوموکوکل جو ویکسین ہے وہ بھی ایڈ کر دی ہے اور مختلف چیزیں. تو ہمارے یہاں پرائمری امیونائزیشن کے اوپر نو ڈاؤٹ کام ہوا ہے, اور اس کی بنا پہ کافی حد تک جو چیزیں ہیں وہ انڈر کنٹرول آ گئی. صحیح, یعنی کافی حد تک چیزیں جو ہے وہ کنٹرول ہیں ویکسین کے اوپر. اچھا غوریہ, آپ بتائیں کہ عیسیٰ لیبارٹری کے اندر جو ہے اس وقت کیا ڈسکاؤنٹ دیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جتنے طرح کے پیکیجز میں دیکھ رہی ہوں کہ عیسیٰ لیبارٹری نکالتا ہے وہ دیگر لیبس نہیں نکال پاتی, تو اب جا کے کون کون سے ایسے پیکیجز ہیں جو کہ عوام کے لیے انٹروڈیوس کرائیں؟ جیسے کہ آپ کسی بھی برانچ میں اگر جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایک یونیورسل ایک ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ چاہتا ہے اور روٹین ٹیسٹ ہے لائک سی بی سی, الیکٹیو وغیرہ ان کی روٹین ٹیسٹ ہے, اور وہ اگر ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں تو ہم 30% ڈسکاؤنٹ مطلب نارملی آپ کسی بھی عوام کو دے رہے ہیں. ہاں, دے دیتے ہیں روٹین ٹیسٹ پر, اور اسپیشل ٹیسٹ پہ 20% ہوتا ہے. کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نیڈی پرسن ہے, اور پھر ریفر بائی ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ہے پریویس, ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہمارا کلائنٹ ہے, یعنی یہ بھی ایک بینیفٹ ہوتا ہے نا کہ اگر کلائنٹ آ رہا ہے اور کنٹینیوسلی وہ اسی لیب سے کروا رہا ہے, تو اگر ایٹ اے ٹائم اس کے پاس ایسا وقت ہے کہ نہیں ہو رہا, تو اس طرح سے بھی اس کو ریلیف دیا جاتا ہے. ایک چیز بتانا چاہوں گی جو کہ آئی نو کہ پہلے بھی بتا چکے ہوں گے, ہمارے پاس لوئلٹی پوائنٹس ہوتے ہیں. اچھا, لوئلٹی پوائنٹ یہ ہے کہ لائک اگر آپ نے فرسٹ ٹائم پہ وزٹ کیا, آپ نے سیل نمبر جو ہے وہ دیا ہوگا, پھر سیکنڈ ٹائم جب آپ آئیں گے تو اسی کانٹیکٹ نمبر پہ اگر آپ کی سلپ جنریٹ ہو جائے گی, تو جو پریویس آپ کے ٹیسٹ ہیں اس میں سے جو لوئلٹی پوائنٹ ہے وہ ایڈ اپ ہو جائیں گے اس میں. سو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ لائک اگر آپ نے سی بی سی کروایا, سی بی سی میں سے جو آپ کے لوئلٹی پوائنٹ بنے اس میں سے آپ شوگر ٹیسٹ آئی تھنک جو نارمل ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں, اتنے لوئلٹی پوائنٹس مل جاتے ہیں وزٹ پہ. اچھا, مطلب ایک ٹیسٹ آپ کامنلی کروا سکتے ہیں, اتنے لوئلٹی پوائنٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے پوائنٹس کی بات کی, کامنلی لوگ جو ہے جانتے ہوں گے کیونکہ مارٹس میں مختلف ملتا ہے اور لوگ جو ہے اس کو کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بڑا فائدہ دیتا ہے کیونکہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ جو ہے ایزیلی جو ہے اس میں کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, موسٹ آف دا ٹائم اب میں نے دیکھا کہ عیسیٰ لیب کے اندر جو سروسز ہوتی ہیں وہ کافی کوئک سروسز ہوتی ہیں, کیونکہ میجورٹی میں نے لیبس کے اندر دیکھا وہ کافی ویٹ ہوتا ہے اور کافی دیر تک جو ہے وہ رزلٹ آتا ہے. تو کتنی میجورٹی ایسا ٹائم ہوتا ہے, یعنی میکسیمم ٹائم ڈیوریشن کیا ہوتی ہے کہ اگر ٹیسٹ کرایا تو اس دوران یہ کے اندر جو ہے وہ رزلٹ آ جائے گا؟ میم جیسے کہ ٹیسٹ جو ہیں ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, جیسے کہ میں نے ابھی کہا نارملی اوور ایک بارڈر لائن اگر ہم بات کریں اسپیشل, روٹین, اور یہ جو ریڈیولوجی کے ٹیسٹ ہیں, ریڈیولوجی ٹیسٹ سروسز تو آن دا اسپاٹ ہمارے پاس ہو جاتے ہیں, ایکس رے وغیرہ اور ان کی رپورٹنگ وغیرہ تو ہو جاتی ہے. اسکین کے اندر, اسکین میں بھی یہی ہے کہ اسکین ہوا اور ہمارے پاس ماشاء اللہ جو ہیں ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں, وہ آن دا اسپاٹ ہی جو ہے وہ اسکیننگ کر کے اور مطلب دے دیتے ہیں, رپورٹس دے دیتے ہیں. ٹیسٹ رپورٹس کا یہ ہے کہ موسٹلی جو ہمارے پاس 6 to 7 hours لگتے ہیں رپورٹ ٹیسٹنگ کے, اور اس کے علاوہ جو مزید باقی ٹیسٹ ہوتے ہیں ہائی اس کے جو ہوتے ہیں کنسنٹریشن ہم یہ کہہ سکتے ہیں, سو وہ اس کا تھوڑا سا ٹائم ڈیوریشن ڈفرینٹ ہے. تو ہم پیشنٹس کو گائڈ کر دیتے ہیں, جیسے کہ کل سے سینسٹیوٹی کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی رپورٹس تھوڑی سی ٹائم کیونکہ اس کو لیتی ہے. ہاں بالکل, سو وہ بتا دیا جاتا ہے, گائڈ کر دیا جاتا ہے. رپورٹنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ٹیسٹ بیس ڈفرینٹ ہے, یعنی ٹیسٹ کی نوعیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ڈیوریشن آف ٹائم کے اندر رزلٹ آ جائے گا. اچھا, رزلٹ آن سوشل میڈیا بھی جاری کر دیا جاتا ہے, ای میل کے تھرو آؤٹ یا واٹس ایپ کے تھرو آؤٹ؟ ہاں بالکل, ایک میسج جنریٹ ہوتا ہے آن لائن, ہمارے پر رپورٹنگ پورٹل ہے, اسی پر میم دیا جاتا ہے, جو کہ جو پیشنٹ ہوگا اس کو ایک پاسورڈ جنریٹ کیا جاتا ہے, اور جب
स्लिप जनरेट होती है तो उसके पास वो पासवर्ड आ जाता है। यानी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि घर बिल्कुल। बैठे आपको रिपोर्ट बिल्कुल, मौसूल बिल्कुल। हो सकती है बिल्कुल, और सही है। लोगों को जाने की सॉफ्ट जरूरत नहीं कॉपी है। आप ले सकते हैं और फिर अगर आप चाहें तो हार्ड कॉपी के लिए फिर आपको ब्रांच विजिट वरना मोस्टली ऐसा भी होता है कि जब आपके मोबाइल पे आ गई है तो आप प्रिंट आउट निकाल के चले जाएं, बिल्कुल। अगर आप नहीं विजिट कर रहे लेबोरेटरी के अंदर तो ये भी बड़ी अच्छी जो है लोगों के लिए बेनिफिट है। अच्छा और डॉक्टर एक खुरम, चीज हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, No, no. मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था डायग्नोस्टिक सर्विसेज के हवाले से। जैसे इन्होंने बात की, मैं समझता हूँ कि डायग्नोस्टिक सर्विसेज का अप टू मार्क होना बहुत जरूरी Exactly, है। authenticity इसलिए- बहुत important है। इसलिए कि डॉक्टर जो डायग्नोसिस बनाता है वो इसी की बेस पे बनाता है। जो भी डायग्नोस्टिक रीडिंग्स आती हैं, वैल्यूज आती हैं, उन्हीं के ऊपर डॉक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि जो भी चीज़ है वो कितनी सीवियर है, कोई इन्फेक्शन है तो वो है कि भी नहीं है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अब क्योंकि मेल प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अनप्रोफेशनल अप्रोच लोगों की बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये जो ख़ास तौर पे अताई डॉक्टरों की भरमार है। एग्जैक्टली हमारे यहाँ जो खासतौर पे जो कम्युनिटी में मशरूम लेबोरेटरीज हो गई हैं जगह जगह मोहल्लों में इधर उधर, वो मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ को बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा ये जो है ना हमारे लिए प्रॉब्लम, मैं खुद अपनी कॉमन प्रैक्टिस में देखता हूँ कि बहुत सी लेबोरेटरीज की रिपोर्ट्स होती हैं, वो देख के मुझे मतलब हंसी भी आती है और हैरत भी होती है कि पेशेंट जो है उसकी कंडीशन कुछ बता रही होती है और रिपोर्ट्स कुछ बता रही रिपोर्ट्स जो है वो कुछ और बता रही होती है, मतलब आदमी को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि जो भी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अवेल की जाएँ उनको हमेशा देखा जाए कि अप टू स्टैंडर्ड हो। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर आप ये सजेस्ट करते हैं कि एक लेबोरेटरी के टेस्ट पे कभी भी जो है वो कहते हैं ना कि डिपेंड नहीं करना चाहिए, आपको 2-3 लेबोरेटरी के टेस्ट करवा देने चाहिए? हाँ देखिए, होता ये है कि बहुत सी जैसे अमराज हैं जो बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक होते हैं, उसमें आप रीचेक कर सकते हैं, उसमें आप सही। रीचेक कर सकते हैं, दिल की तसल्ली के लिए। हाँ रीचेक कर सकते हैं आप उसमें। फॉर एग्जांपल जैसे हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है, उसके जो टेस्ट होते हैं होते तो हर लैब में, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि अब ज़ाहिर सी बात है हेपेटाइटिस सी एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है, तो हर इंसान चाहेगा कि भाई ठीक है अगर मुझे हुई है तो मैं इसको पहले कंफर्म कर लूँ, फिर उसके हिसाब से फिर उसके ट्रीटमेंट बाद करवाऊं। क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट है वो कोई 1-2 हफ्तों का नहीं है, उसका ट्रीटमेंट जो है सालों वो है। महीनों का है। तो इसलिए हर आदमी चाहता है कि मैं इसको एक बार और रीचेक कर लूँ। तो मेरी तो यही हर एक को लोगों को रिक्वेस्ट होगी कि जब भी डायग्नोस्टिक सर्विसेज अवेल करें इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखें कि जो भी डायग्नोस्टिक सर्विस है वो अप टू मार्क हो, सही। उस अच्छे स्टैंडर्ड की हो, बजाय इसके कि ये जो गली मोहल्लों में लेबोरेटरीज खुली है इनको आप बिल्कुल डिस्करेज करें, क्योंकि डॉक्टर के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर्स का भी अब इस सिनारियों में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना ज़रूरी है। सही। वो कभी भी मैं समझता हूँ कि अब डॉक्टर्स को चाहिए कि डायग्नोस्टिक सर्विसेज के ऊपर इतना डिपेंड ना करें जितनी अपनी पर्सनल नॉलेज के ऊपर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना अपनी चाहिए। पर्सनल नॉलेज के ऊपर हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेल हो गई वो ये कि डॉक्टर्स जो है ना वो पेशेंट आता है तो शुरू में ही उसको 50 तरह के टेस्ट लिख देंगे। अरे भाई अगर आपने 50 तरह के वहीं पे घबरा जाता है पेशेंट कि अब मैं Patient- आगे क्या करूँ, हाँ स्टेप बिल्कुल, क्या है हमारा। बिल्कुल मतलब वो पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर का काम डायग्नोसिस करना है, अगर ये टेस्ट करके वो तो मैं भी घर में बैठ के रिपोर्ट्स देख के डायग्नोस कर लूंगा और ट्रीटमेंट जो है वो मैं यूट्यूब पे देख लूंगा। तो चलें इस चीज़ को ख्याल ये तो रखना है। काफ़ी वाकई लंबी तवील बहस है जिसके ऊपर हमने आवाम को समझाना है कि किस तरीके से अपने आप को लेके चलना है। लास्ट मैसेज डॉक्टर खुरम क्या देंगे? लास्ट मैसेज मेरा यही होगा कि हमें चाहिए कि सबसे ज़्यादा एक तो अपने तौर पे एहतियात करें, अगर किसी को कोई एलर्जी का इश्यू है तो फ्रॉम द डे फर्स्ट बच्चों की उसी हिसाब से केयर करें, सही। ठीक है। अच्छा, और अगर किसी को एलर्जी का इश्यू है तो उसमें ये कि केयर करें और साथ में अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव करें। सही। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस की जो वजह है वो है लो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जब हमारी मजबूत होगी तो हम इन्फेक्शन से ज़्यादा बचेंगे ठीक और है। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए हमें नेचुरल अपनी फूड इनटेक को अच्छा करना चाहिए, डाइट को प्रॉपर डाइट को प्रॉपर करना चाहिए। हमारी डाइट जो है वो एनर्जी रिच हो। ठीक अब है। हमारे यहाँ आपने जो शुरू में कही थी बात कि जंक फूड्स और ये बेसिकली रिफाइंड मीट कहलाता है, ये सब कहलाता है रिफाइंड फूड। और ये नुकसान रिफाइंड देता फूड है। जो होता है नुकसान के अलावा लो कैलोरी होता है, इसमें इतनी कैलोरीज नहीं होती हैं। सही। तो आप फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें जो कैलोरी रिच यानी होते हैं, ताजी चीजें इस्तेमाल करें ठीक है। जिनमें कैलोरीज हो ताकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो। सही। हम बजाय इसके कि मेडिसिन इतनी भारी भारी महंगी महंगी मेडिसिन बाद में इस्तेमाल करें, उससे पहले अगर हम अपनी बिल्कुल पहले इम्यूनिटी अच्छी एहतियात कर लें कर तो लें तो ज़्यादा ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर खुरम आपका बेहद शुक्रिया हो रही है, आपका बेहद शुक्रिया कि प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।